मोहतरम नाजरीन, दुआ मुंतहा पब्लिकेशन DM स्टूडियो की तरफ से आपका मेज़बान डॉक्टर दानिश अज़ीज़ हाज़िर खिदमत है। और आज की हमारी अदबी शख्सियत और हमारी मेहमान शख्सियत गुफ्तगू में सलमान रियाज़ साहब हैं। बहुत प्यारे शायर हैं और आप माशाल्लाह बहुत अच्छे ओहदे पर हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी से रिलेटेड हैं। तो आज हम बहुत कुछ उनसे जानेंगे। उनके चंद शेर देखिए कि वतन अवाम वसाइल पे बात करनी है, वतन अवाम वसाइल पे बात करनी है, कई तरह के मसाइल पे बात करनी है। नहीं है बस में अगर कुछ तो लामुहाला हमें, नहीं है बस में अगर कुछ तो लामुहाला हमें, यहाँ दुआ के फ़ज़ाइल पे बात करनी है। तू मंज़िलों पे पहुँच तो गया अकेला मगर, तू मंज़िलों पे पहुँच तो गया अकेला मगर, मुझे सफ़र के अवाइल पे बात करनी है। वो करता फिरता रहे अपनी रौनकों का ज़िक्र, हमें तो जलते कबाइल पे बात करनी है। और किसी किसी को गुलाबों पे शेर कहने हैं, किसी किसी को गुलाबों पे शेर कहने हैं, किसी किसी को रज़ाइल पे बात करनी है। ऐसे बेशबहा खूबसूरत सहले मुमतना के हुस्न से महासन से भरपूर अशार जो हैं वो कहने वाली शख्सियत सलमान रियाज़ आज हमारे मेहमान हैं। आइए उनकी तरफ चलते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जनाब सलमान रियाज़ साहब, आपको आज गुफ्तगू में खुश आमदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले दानिश अजीज़ साहब आपका और दुआ मुंतहा का कि आपने मुझ शागिर्द को जो है अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। ये आपकी मैं समझता हूँ, बल्कि असातिज़ा कहते भी यही हैं कि जो शख्स शायद अपने आप को तालिब इल्म समझता रहता है, शागिर्द समझता रहता है, वही सीखता है। और आपसे अगर हम ये जानना चाहें कि जो मैंने महसूस किया आपकी शायरी में भी और जो मैंने अभी किरत भी की उसमें भी वतन परस्ती, पैट्रियटिज़म, ये बड़ा एक ख़ुसूसी सा पहलू भी है। और मैंने जितनी भी आपकी शायरी के हवाले से मुतालिया किया और उसमें यकीनन मुझे ये चीज़ बहुत शिद्दत के साथ नज़र आई। आपकी ये जो जुड़त है अपने मुल्क के साथ, अपने वतन के साथ और शायरी की इस सिन्फ के साथ, जबकि लोग इस वक्त व्यूज़ लेने के लिए रोमांटिक और फिर जदीद शायरी की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, जबकि आप बिल्कुल बैने ही उससे हट के वतन की बात कर रहे हैं। तो क्या ये मिजाज में था या इरादतन आप ऐसा कर रहे हैं? अच्छा, बीइंग ए बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पहले ही सवाल करा है। बीइंग ए पाकिस्तानी और पाकिस्तानी होने के नाते वतन तो हमारे खून में रचा बसा है, तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि ये वक्त और हालात हैं और आपके गिरदो नवा का माहौल है कि जिसको देख के आप चीज़ों को समझते हैं और उसमें रचने बसने की कोशिश करते हैं। तो मेरा जो शेरी सफ़र है उसमें मैंने गुज़श्ता 5, 6, 7 साल, 8, 10 साल, जो अगर मैं कहूँ लास्ट 8, 10 साल, तो उसमें मैंने मुल्क के तनाजुर में, वतन के तनाजुर में बहुत सारी चीज़ें देखी, उनको पढ़ा भी और उसको फिर अपनी शायरी में मैंने ट्रांसलेट करने की और लाने की कोशिश की। तो इसलिए जो मेरी शायरी में ये वतन से मोहब्बत और वतन परस्ती का रंग है वो कुछ ज़्यादा प्रीडोमिनेंट मेरी पहली किताब में नज़र आता है। पहली किताब जी वजाहत नहीं की और ये बड़ा खूबसूरत नाम भी है। हम आगे चल के इसकी तफसील भी आपसे जानना चाहेंगे। आप बाकायदा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक अच्छे लीडिंग ओहदा पर है। हम थोड़ा सा आपके तालीमी और इस जो सफ़र है आपकी जो जॉब का और यहाँ तक पहुँचने के, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अच्छा, मेरी जो इब्तिदाई तालीम है, मैं सखर सिंध से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे आबाओ अजदाद इंडिया से हिजरत करने के बाद सखर सिंध में क़याम पजीर हुए। आके बाद सन 1975 में मेरे फादर ने एक और हिजरत की और वो हमारी आला तालीम के सिलसिले में हमें लेके और कराची की तरफ रवाना हुए। और सन 1978 की मेरी पैदाइश है और मेरा सारा जो तालीमी सफ़र है वो कराची का है। और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। और उसके बाद कुछ माशी हालात और फैमिली के चैलेंजेस ऐसे थे कि मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक, मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं तालीम में अगले 5-6 साल मज़ीद लगाऊं या मैं फौरी तौर पे घर के मामलात को टेकअप करूं।
تو کوئی 98-99 کے دور میں میں نے اپنا پریکٹیکل جو کیریئر ہے اس کو شروع کر دیا. کچھ ذمہ داریاں اور مجبوریاں ایسی تھیں کہ مجھے فوری طور پہ ایک چیز چوز کرنی تھی, تو میں نے انتخاب جو ہے وہ اس کا کیا. میں دوا سازی کے شعبے سے منسلک ہوں, اور میں نے ایک عام بندے کی طرح جو ہے وہ بیگ اٹھا کے کراچی کی گلیوں میں اور سڑکوں پہ کام کرنا شروع کیا سن 1998 میں. اور اس کا بعد یہ میرا فارماسیوٹیکل کا جو دوا سازی کے شعبے کا سلسلہ ہے یہ آگے چلتا رہا, اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ اور اپنی محنت اور تقدو کے ساتھ میں مختلف فیزز سے گزرتا آج کوئی 26-27 سال گزر گئے ہیں, اور میں ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ہیڈ آف مارکیٹنگ کے عہدے سے تک پہنچا ہوں, اور یہ میں نے بیس لائن سے کام شروع کر کے یہاں تک کا سفر طے کیا ہے. یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک ٹریک ہے کہ ایک طرف ایک پروفیشنل پرسن جو کہ ایک لیڈنگ انسٹیٹیوشن کو لیڈ کر رہا ہے اور بالخصوص مارکیٹ کو لیڈ کر رہا ہے, اس کی جب وہ مارکیٹ کی طرف کو نکلتا ہے تو اس کی انٹینشن جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ سیل کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹ کو ریکگنائز کروانا ہے. تو میں نے ہی اسی وقت آپ ارد گرد کے جو معاشرتی مسائل ہیں اور معاشرتی حادثات ہیں اور معاشرتی جو عدم استحکام ہے یا عدم استدلال ہے اس کو آپ اپنے شعروں میں پابند کرنا, تو یہ ایک مشکل امر ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے ہو جائے؟ میرے خیال میں کوئی بھی امر مشکل بھی ہوتا ہے اور وہ آسان بھی ہوتا ہے, لیکن میں نے اس کو جس طریقے سے اڈاپٹ کیا ہے یا میں لے کے چل رہا ہوں مجھے اس میں کوئی مشکل نہیں فیل ہوتی. یعنی میں اپنے کام کے دوران بھی, اور یہ جو صنف شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک آمد کا سلسلہ ہے, اور کبھی کبھار جب میں اپنے پروفیشنل کام میں ہوتا ہوں وہاں مجھے کچھ اپنے گرد و نواح میں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ وہ میں ویژوئلائز کرتا ہوں اور پھر کسی وقت میں اس کو اپنے شعروں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرے نزدیک مجھے یہ کام کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں لگتا, لیکن بہرحال دونوں میں بیلنس, ایک طرف ذریعہ معاش ہے اور ایک طرف میرا ذاتی شوق, تو میں دونوں کو بیلنس کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. لیکن جو میرے مشاہدات ہیں وہ میرے اپنے شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور میں ان کو وقتاً فوقتاً اپنی شاعری میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ بھی آپ کی شاعری میں معاشرہ بہت ہے, آپ کی فرد کے مسائل جو ہے وہ اور وطن کے ساتھ محبت جو ہے وہ آپ کا بنیادی جو مجھے بطور قاری محسوس ہوتا ہے, اور آپ معاشرے کے اندر جو عدم توازن ہے آپ اس کی بھی بات کرتے ہیں. لیکن بہنے ہی آپ دو ایسی شخصیات سے متاثر ہیں جو مجھے آپ کے ڈیفرنٹ سوشل میڈیاز کو وزٹ کر کے بھی لگا, سلیم کوثر اور امجد اسلام امجد. آپ ان دو مختلف دونوں شخصیات سے جو ہے وہ بے حد متاثر ہے. تو ان دونوں کی کون سی ایسی صنف ہے جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا ان کی طرف؟ اچھا, میں بطور شاعر جو اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں غزل کا شاعر ہوں. اب تک میں نے نظمیں نہیں کہیں اور میں نظموں کی طرف نہیں آیا ہوں. تو سلیم کوثر صاحب کو میں جتنا پڑھتا ہوں, جتنا جانتا ہوں, کوئی 92-94 کی دہائی سے جب یہ انڈو پاک کے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور اس زمانے میں ہم VCR کرائے پہ لا کے انڈو پاک کے مشاعروں کو دیکھا اور سنا کرتے تھے, اس وقت سے یہ شوق چلنا شروع ہوا. اور سلیم کوثر صاحب کی شاعری میں جو ایک تو وہ ہمارے جیسے شخصیت کے مالک ہیں, بے شک, پھر ان کی شاعری میں آپ کو رومانوی پہلو بھی نظر آئے گا, معاشرتی پہلو بھی نظر آئے گا, اور یہ جو وطن سے محبت اور جو موجودہ حالات ہیں ان کی ترجمانی بھی بہت شدت سے نظر آئے گی. ان کو پڑھا, ان کی کتابوں کو پڑھا, ان کو پڑھتے سیکھنے کا عمل جاری رہا. تو وہ وہاں سے مجھے لگا کہ یار یہ ماشاءاللہ ان کے جو سبجیکٹ ہیں یا جن عنوانات کو یہ لے کے چل رہے ہیں یہ کوئی عام عنوانات نہیں ہے, کہہ تو سب رہے ہیں, لیکن جو ان کا پہرایا ہے کہنا چاہے شاعری ہے, جس طریقے سے انہوں نے الفاظ کو ڈالا ہے غزلوں میں اور نظموں میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک انسپائریشن تھا. اسی طریقے سے اور بہت سارے شعراء, چاہے امجد اسلام امجد ہوں, احمد فراز ہوں, اور بہت سارے شعراء, فرحت عباس شاہ, اور اس دور میں جو گزرے احمد ندیم قاسمی, ان کو میں پڑھتا رہا ہوں. میرا جو پرائمریلی جو شاعری کا وہ ہے, میں نے کسی انسٹیٹیوٹ سے سیکھا نہیں ہے, میری ریاضت جو ہے وہ میری پڑھائی ہے. تو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے اور ان سے کچھ چیزیں ایکسٹریکٹ کی ہیں, ان کو کچھ موضوعات کو, ایسا نہیں موضوعات وہی ہوتے ہیں لیکن ہر شاعر اس کو اپنے پیرائے میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ بہت زیادہ ہے کہ یار یہ شعر تو اس نے کہا تھا, یہ سرکا ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ کوئی ایک کیفیت ہوتی ہے وہ کسی پہ بھی آ سکتی ہے. بے شک. تو اس کو جو الفاظ میں ڈالنے کا طریقہ ہے وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے.
تو میں نے اس زمانے کے نمائندہ شعراء کو پڑھ کے اور اپنا شعری سفر جو ہے وہ شروع کیا اور اپنی کوشش جاری رکھی. آپ جب آپ نے شاعری کا آغاز کیا ہے اور اس وقت آپ بذات خود آپ کو یہ ڈسکور کیسے ہوتا ہے کہ نہیں میں خود بھی شعر کہہ سکتا ہوں؟ یقیناً اس سے پہلے مطالعہ سے گزرے، مختلف اشعار مختلف شاعروں کو پڑھا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ کون سے ایسے جو شاعر ہیں ان سے آپ متاثر بھی ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو خود لگا کہ نہیں میرے اپنے اندر بھی یہ ایک تخلیقی جہت موجود ہے؟ اچھا، یہ سننے کا اور سیکھنے کا تو عمل کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. ساری زندگی بھی اگر ہم سیکھتے رہیں تو ختم نہیں ہو. 91 سے شاید جب میں 9ویں یا 10ویں جماعت میں تھا اس وقت، تو اس وقت سے یہ سلسلہ اور شوق میرے اندر تھا. میں پڑھتا تھا، مشاعروں میں شرکت کرتا تھا، مشاعرے دیکھتا تھا. اور پھر 97-98 کا دور آیا جب میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کری. میں نے یونیورسٹی کے بہت سارے مشاعروں میں اور بیت بازی کے مقابلوں میں شرکت کری، اور اس کے لیے کتابیں لینا اور جن شعراء کرام کے میں نے نام لیے ان کو پڑھنا اور شعر یاد کرنا، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا. پھر ایک دور آیا 2010 کا، جیسے سب کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ زمانہ جو کہتے ہیں نا کہ محبت کا ایک دور آتا ہے، ہر بندہ اس دور سے گزرتا ہے. تو اس وقت کچھ کچے پکے میں نے کبھی کوئی ڈیڈیکیٹڈ ایسی شاعری کرنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک ایسے ہی جس کو کہنا چاہیے کہ قافیہ بندی کبھی کبھار کر لی. تو وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ میں یار شعر کہنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اس وقت بھی میں نے کوئی ڈیڈیکیٹڈ کوشش نہیں کری. لیکن 2017-18 کے بعد پھر کچھ آپ جیسے دوستوں نے اور سینئر شعراء کرام نے مجھے مشورہ دیا کہ یار لکھے ہوئے کو محفوظ کرنا غالباً بہتر ہوتا ہے. وہاں سے میرے اندر یہ ایک کہنا چاہیے کہ ڈیسپریشن ہوئی کہ یار جو میں نے لکھا ہے پہلے تو میں اس کو کہیں نوٹ ڈاؤن کر لوں، اور محفوظ پھر کروں تو کتاب کی صورت میں کروں. کیونکہ کاغذوں پہ اور ڈائری پہ لکھا ہوا وہ رہتا تو ہے، لیکن جو قارئین تک پہنچنے والی چیز ہے، سامعین تک پہنچنے والی چیز ہے، وہ آپ کی کتاب ہے. تو پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا اور گزشتہ 5-6 سالوں میں تھوڑا ڈیڈیکیٹڈ کام کیا، اور کچھ دوستوں کی صحبت آپ جیسے ایسی رہی کہ میں بہت جلدی، جو میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے عہد کے بلکہ ہم سے پہلے سے جو لوگ شعر کہہ رہے ہیں وہ شاید آج تک قارئین کے سامنے اپنی کتاب سامنے لا کے پیش نہیں کر سکے. تو میں نے اس میں بھی چیلنجنگ رستے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا، اپنایا کہ نہیں یار کتاب کو جو ہے وہ یوٹیوب اور ٹک ٹاک پہ میں نے فوقیت دی کہ کتاب کے ذریعے اپنے شعر کو جو ہے وہ قارئین کے سامنے لایا جائے، جو کہ ایک خاصا جرات کا کام ہے، جو کہ بہت سارے شعراء جو مجھ سے پہلے سے شاعری کر رہے ہیں وہ آج تک اپنی کتاب لانے کی شاید یا ہمارے تک یا آپ تک پہنچانے کی جرات نہیں کر سکے. تو میں نے بہرحال وہ کوشش کی، اور 2025 میں میرا پہلا مجموعہ کلام وضاحت نہیں کی، جون 2025 میں. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے جی کہ یقیناً کتاب لانا سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اب سب کے سامنے ڈسکلوز کرنا نا کہ میں کس حد تک اس فن میں مشاق ہو چکا ہوں، یا میں شاعری کو کس حد تک سمجھنے لگا ہوں. اب الٹیمیٹلی آپ جس وقت اگر ہم شاعری کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں اور پھر کتاب کے آنے کے نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، تو مجھے پروفیسر حسن عصری کاظمی صاحب کا ایک جملہ جو ہے، میں تاریخی جملہ کہتا ہوں اسے، کہ وہ یاد آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم بولتے ہیں یا جو ہم سناتے ہیں یہ ہوا کا رزق ہو جاتا ہے، اس کو محفوظ کر لینا چاہیے. اور آپ یقین مانیے کہ اب ان کی پینشن آتی ہے، تو جیسے ہی ان کی پینشن آتی ہے نا تو وہ تمام پینشن کو کسی اپنی ایک کتاب پہ جو ہے وہ مختص کر دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ نعت کے حوالے سے، غزلیات کے حوالے سے، پھر ان کے تو ماشاءاللہ بہت کام ہے، تو وہ کتب میں ہی وہ سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، یہ بڑی جرات ہے کہ اپنی کتاب کو عوام کے سامنے لے آنا. اور واقعتاً وہ لوگ جو ہے وہ کتاب سے خائف ہیں، اسی لیے کتاب سامنے نہیں لاتے کہ اپنا آپ کھل کے سامنے آ جائے گا. معاشرے کی نبض پکڑنے والا شاعر ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کے اس وقت جو ہمارے ملک کے یا منحصل قوم ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، اس کو آپ شعری تناظر میں کس طرح دیکھتے ہیں اور کیسے اس کو جو ہے وہ بیان کرتے ہیں؟ اچھا، شعری تناظر میں تو میری بہت ساری، جیسے آپ نے خود کہا کہ کافی سارا کلام اس میں ہے، لیکن معاشرہ، یعنی اگر میں ملک کے تناظر میں دیکھوں تو ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے تنزلی کی طرف جا رہا ہے، اور معاشرے کی یہ جو ڈیٹیریشن ہے اس کے مختلف پہلوات ہیں.
یہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہے. اگر میں اس کو دیکھوں کہ آج ہماری جو قوم ہے یا جو لوگ ہیں ان کو ہلکے ہلکے وہ کتاب سے دور ہو گئے. دس از ون آف دا فیکٹر. 1994 95 96 97 میں جب ہم کالج یونیورسٹی میں تھے تو لائبریری سے اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے اور وہاں سے کتاب پڑھنے کے لیے ایک ہفتے کے لیے لایا تھا. پھر ہیومر جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو گیا. آپ دیکھیں کہ 80 اور 90 کی دہائی کے آپ ہمارے ٹی وی چینلز پہ جو ڈرامے آتے تھے اس میں کیا زبردست قسم کا ہیومر ہوتا تھا. اس وقت کے جو ڈرامے نشر ہوئے ہیں وہ ہلکے ہلکے ختم ہو گیا. تو معاشرہ جو ہے وہ صرف ایک پیرامیٹر پہ پیچھے نہیں جا رہا ہے, اس کے تنزلی کے مختلف رجحانات. پھر اگر میں اور آگے بڑھتا ہوں 2008 9 10 کی دہائی میں آ جاتا ہوں, پھر یہ جو سوشل میڈیا کی وار ہمارے ملک میں شروع ہوئی اور اس کو انجیکٹ کیا جانا شروع ہوا, اور ہم سب اس کے ایڈکٹ ہیں. میں بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں اس کا ایڈکٹ نہیں ہوں, لیکن ہر کوئی اس کو اپنے ایکسٹینٹ پہ یوز کر رہا ہے. تو اس نے مزید ہمارے معاشرے کو پیچھے کی طرف, آج ہر چیز جو ہے وہ موبائل ہے, ہر چیز جو ہے وہ ٹک ٹاک ہے, ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب ہے. میں آپ کو اپنا قصہ سناؤں کہ میں نام فورم پہ لینا غالباً مناسب نہیں ہوگا. میں نے ایک بہت سینئر شاعر سے یہ درخواست کی کہ جی میں آپ کو اپنی کتاب کا تحفہ دینے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, صرف کتاب کا تحفہ. تو انہوں نے کہا میاں اگر پی ڈی ایف ہی بھیج دو تو بہتر ہے. واہ. تو یہ جو معاشرے کی تنزلی ہے یہ اس کی مختلف ڈائمینشنز ہیں. بے شک. تو معاشرہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اب اس میں ایک شاعر یا کوئی بھی انڈیویجول اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہے؟ شاعر شاعری کے تھرو کر رہا ہے, جو فلینوتھراپسٹ ہے وہ اپنی طریقے سے کر رہا ہے. بالکل. تو ہم سب کو اپنا اس میں کنٹریبیوشن کرنا چاہیے. بہرحال ہم کیونکہ صنف غزل یا شاعری میں اس کو کرتے ہیں تو ہم وہاں اپنا کنٹریبیوشن دیکھیں, لیکن ہر آدمی کو. میری ابھی آنے سے پہلے کچھ دیر پہلے باہر بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ جی ہم نے نا وہ خود اپنے طرز زندگی کو بدلنا. یہ حالات پوری دنیا کے اسی طریقے سے ہیں, چیلنجز آ رہے ہیں, جنگیں آ رہی ہیں, لیکن ہمیں اپنا طرز زندگی اس کے حساب سے ہمیں اڈیپٹیبلٹی کی طرف جانا پڑے گا. اگر ہم بلیم میں رہیں گے کہ جی یہ ہو گیا تو یہ کیوں ہو گیا, تو غالباً ہم مزید مشکلات اور پیچھے کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے. تو ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے, پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے اور اپنے طرز زندگی کو بدلنا ہے. اچھا, میں آپ کا ایک شعر پڑھ رہا تھا کہ سمندروں کی روانی کو کچھ سکون ملے, سمندروں کی روانی کو کچھ سکون ملے, میں ڈوب جاؤں تو پانی کو کچھ سکون ملے. اب یہ مانوی لحاظ سے اس نے مجھے بڑا ہانٹ کیا اور میں بڑی دیر تک اس شعر کی گرفت میں رہا ہوں. یہ اگرچہ کہتے ہیں کہ بھی شاعر سے یہ پوچھنا کہ اس نے اس شعر کا شان نزول کیا ہے, یہ بڑی آکورڈ سی بات ہے. مگر میں آج یہ خیال کرتا ہوں کہ ایک تخلیق ایسی جس نے مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کو ہانٹ کیا, اس نے بہت سارے لوگوں کو بھی ہانٹ کیا ہوگا اس شعر کے, اور ایسے ہی آپ کی شاعری میں ایسے بہت سارے شعر. تو یہ جو صنف ہے یا یہ جو مزاج ہے آپ کے شعروں کے اندر, اس کے پیچھے کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ اچھا, اس شعر کے پیچھے تو میں بالکل جیسے آپ نے کہا کہ آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور شاعر بتاتا بھی نہیں ہے, لیکن اس شعر کو یہ جس دن مجھ سے یہ شعر ہوا تو آپ کو یاد ہو شاید آج سے 1-1.5 سال پہلے پنجاب کے شاید ایک علاقہ ہے گجراوالا, وہاں سے ایک فیملی جو ہے سوات کی سائٹ پہ جو ہے ویکیشنز منانے گئی, اور وہ بیچ دریا میں 8-10 لوگ 12 لوگ مدد کے طلبگار رہے اور ان کو کوئی بچانے کے لیے نہیں آیا. تو جب میں نے وہ کیفیت دیکھی تو مجھ سے یہ شعر اس وقت کے سمندروں کی روانی کو کچھ سکون ملے, میں ڈوب جاؤں تو پانی کو کچھ سکون ملے. تو یہ بائی گاڈ یہ کسی اس میں نہیں, میں نے جب وہ واقعہ دیکھا اور 1-2 دن تک میں سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ اے آئی کی پکچرز ڈال رہے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں اس پہ کر رہے ہیں, تو شاعر ظاہر سی بات ہے کہ ایک حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے. تو میں نے کچھ دیر جب وہ دیکھی تو میں نے سوچا کہ یار اس کو کسی شعر سے جو ہے وہ منسلک کیا جائے اپنی اس کیفیت کو جو میں اس حادثے کے بعد فیل کر رہا تھا. تو اس کیفیت میں یہ شعر اس وقت ہوا, اور وہ آپ کی نظر سے آپ کلاسکس میں کن شعراء کرام سے بہت آپ متاثر ہوئے؟ دیکھیں ایز این انٹرویو تو ہمیشہ سے ہر کوئی کہتا ہے کہ غالب میر, یہ تو, اور اگر یہ نہ پڑھیں تو غیر سی بات ہے کہ آپ شاعر بن بھی نہیں سکتے, اور جو سیکھنے کا عمل ہے وہ رک جائے گا. مطالعہ لازمی ہے, مطالعہ زیادہ ہے, لیکن میں نے بہت زیادہ میر تقی میر, اس کے بعد جو ہے وہ مرزا غالب, اور پھر میں اس کے بعد اگلی اگر ایک جنریشن میں آ جاؤں تو احمد فراز, احمد ندیم قاسمی, سلیم کوثر, پھر جو
यंग जनरेशन में बहुत मशहूर रहे, फरहत अब्बास शाह और वसी शाह, वो एक अहद है जिसको अहद है उसको मुतासिर करते रहे उस जमाने में, और उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया कॉलेज यूनिवर्सिटी और उस जमाने के जो शुरा थे, यंग यूथ को उन्होंने कैटर किया। तो वो एक पूरा सफर है जो वहां से शुरू होता है और अब यहाँ तक, और अब तो बेशुमार लिखने वाले हैं। यानी मेरा तो अब लिखने में क्राइटेरिया हो रहा है यार, जो भी लिख रहा है उसको पढ़ना चाहिए, देखिए वो क्या लिख रहा है। किसी न किसी एक जगह को या किसी न किसी एक फर्द या मुआशरे को वो रिप्रेजेंट तो कर रहा है। कोई भी तख्लीककार ना सारी चीजें अच्छी लिख सकता है ना सारी खराब लिख सकता है। अब ये आपने जब आप उसको इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसका मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि यार ये किस कैफियत का, जैसे आपने मेरा प्री डोमिनेंट फेज जो है वो शुरू में बता दिया कि वतन और इस टाइप के मसाइल ये मेरी शायरी में, तो जाहिर सी बात है वो आपने मुताला करा तो आपने मेरे बारे में कुछ एक राय उस पर कायम की कि मेरी शायरी जी क्या है। तो मुताला करना चाहिए, लोग अच्छा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरा लिख रहे हैं, और अब तो बहुत एवोल्यूशन हो रही है शायरी के अंदर, आप देख रहे हैं क्या। अच्छा, आप शेरी हवाले से मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँगा कि शेर कहना ये एक जबिल्लत है, और बहुत सारे लोग तो कहते हैं, जैसे ताहिर महमूद ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था कि ये अंदर से सौते फूटते हैं और ये कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है कि आपने चाहिए, और ये शायर होता है या नहीं होता, बनता नहीं है, बनता नहीं। तो अब अल्टीमेटली, लेकिन जिस वक्त आप शायरी शुरू कर देते हैं, आपका तखय्युल तो आ गया, मुतालिया आपने किया है, उससे आपकी एक सोच ज़रूर बिल्ड हुई है। महासन का शायरी में क्या रोल आप समझते हैं, कितना अहम रोल समझते हैं कि महासने शायरी जो है वो शायरी करने के लिए किस कदर अहम है, ज़रूरी है, और आपकी ज़िंदगी में आपकी शायरी में महासन की आपने क्या हैसियत मुकर्रर की है? देखिए, शायर बगैर महासिन के तो मैं समझता हूँ शायरी का या आपने क्राफ्ट का एक कहना चाहिए कि ये एक पुर्जा है जिसको हमने छोड़ दिया। तो महासिन के बगैर तो जो है वो शायरी मैं समझता हूँ कि जैसे रियाजत होती है उसी तरीके से महासिन की मौजूदगी आपकी शायरी में बहुत जरूरी है। और मैंने भी जिस हद तक, क्योंकि मैंने कोई किसी जगह से बाकायदा इसकी कोई तालीम हासिल नहीं की, और मैं ये बार बार कहता हूँ कि मेरी जो शायरी का है वो पढ़ने तक और समझने तक और मुताले तक महदूद है। मैंने वहीं से पढ़ा, वहीं से सीखा, वहीं से समझने की कोशिश की कि जी महासिन क्या होते हैं, रदीफ क्या होती है, जी काफिया क्या होता है, बहर क्या होती है, तो मैंने वहीं से सारा सीखा। तो मैं समझता हूँ कि किसी भी शायर के लिए शायरी में महासिन की मौजूदगी, उसको समझना, उसका इजहार, उसकी तुकबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। अच्छा, अब इसमें मुझे याद पड़ता है, बहुत मुद्दत की बात है, मतीउर रहमान मुमताज़ अलमारूफ रहमान फारिस, मेरी उनके साथ एक नशिस्त हो रही हो, और यही वाला सवाल हमारा ज़ेर बहस था। उन्होंने उस दौर में, वो आज से 20-22 साल पुरानी बात होगी, तो उस दौर में मुझे ये बात कही कि यार महासन के लिए जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर आपने सैले मुमतना की शायरी करनी है, शायरी करनी है, और आप सीखना चाहते हैं कि मैंने जो कोई लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ तो पूरी माहियत के साथ, पूरी जो है वो अपने हुस्न के साथ सामने आए, तो आप ना शेर शोरंगेज़ ले, मीर नामा है वो शमसुर रहमान फारूकी साहब का। तो मुझे याद है जी कि मैंने वो 20-22 साल पहले वो 2 कुतब उनकी 2 एडिशन थे, तो इल्मी किताब घर से मैंने जाके स्पेशली परचेज़ की। उस दौर में बड़ी महंगी थी। लेकिन आज के दौर में आप क्या समझते हैं कि आज का नौजवान जो शेर कह रहा है, पहली बात तो ये कि उन कुतब का तो सवाल ही नहीं होता, दूर है बहुत, छह मानी कि मुझे नजर ही नहीं आता कि वो आज का नौजवान उन कुतब का मुतालिया कर रहा हो, उन तनकीदी तफहीमी कुतब का मुतालिया कर रहा हो, या वज़ीर आगा को पढ़ रहा हो, या जमील अहमद अदील को पढ़ रहा हो, या फिर उसके बाद आने वाली दीगर महासन की कुतब है, लुकाते फ़रानी है, या इसी तरह से मैं समझता हूँ कि मेजर शहजाद नैयर का बहुत काम है महासन के ऊपर, कि इन लोगों को वो देख रहे हो या इन लोगों को पढ़ रहे हो। जल्दबाजी का शिकार नहीं है आज का नौजवान, और इन महासन की इन कुतब से या इन दीगर बहुत सारी कुतब जिनका मैं नाम नहीं ले सका, उन कुतब से फैज़याब होने से इख्तराज बरत है। जी बिल्कुल, मुझ समीत पहले तो मैं ये कहता हूँ कि शायद हम उन कुतुब से बहुत दूर हैं, उतना ज़्यादा मुताला उसका नहीं कर पा रहे, लेकिन आजकल तो जिस तरीके से मशीन में निकल के शायर आ रहे हैं, हाँ तो वो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल ही, वो तो मेरे ख्याल में मुताला भी नहीं कर रहे, शोरा हजरात का भी मुताला नहीं कर रहे। वो जो है वो महासिन की किताबें और जिन किताबों का आपने जिक्र किया वो तो, या उरूस की जो किताबें हैं उसको तो वो पढ़ना बहुत दूर की बात है, वो तो बस शायरी कर रहे हैं। तो वेबसाइट से फैज़याब हो रहे हैं, वेबसाइट से या किसी के शेर में
توڑ پھوڑ کر لی, آگے پیچھے کر لیا اور کچھ نہیں, کیونکہ ہر دیکھیں شاعری کو سننے والا ایک ڈیفرنٹ ایج کو. میرا یہ جو آج کل کے شعراء کرام ہے, میں پرانا تو نہیں ہوں شاعری میں بہت زیادہ, لیکن بہرحال یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل شعراء کرام ہیں چند, اچھا شاعری کو سننے والی ایک کلاس ہے, ایک ایج گروپ کو یہ بہت زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا تسلسل ہے. آج یہ جو ماحول کالج یونیورسٹی کے مشاعروں کا ہو گیا, وہاں جو سامعین ہیں وہ 18 سے 24 سال کی عمر کے درمیان. ہاں ایگزیکٹلی, وہ یونیورسٹیز کی ایج جو, تو ان کا جو مینٹل اسٹیٹس ہے یا جو ان کی جو کیفیت ہے وہ والی نہیں ہے جو ایک 40 45 اور 50 سال کے میچور پرسن کی ہے. اچھا وہاں پہ پھر وہی شعراء کرام انہی چیزوں کو ہٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے کی شاعری ہو رہی ہے وہ اس 18 سے 24 سال کی آڈینس کو چاہیے. ایک زمانے میں مشاعرے ہوا کرتے تھے, آپ ذرا ان مشاعروں کو 80 90 کی دہائی کے مشاعروں کو دیکھیے, 2000 کی دہائی میں جو مشاعرے ہوتے تھے ان کو دیکھیے. اب تو ہر دن مشاعرہ ہے, ایک شہر کے اندر کوئی 25 انجمن اور آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں, مختلف گروپ بندیاں ہوئی ہیں. تو اب وہ جو مشاعرے ہیں اور یہ جو اب کالج یونیورسٹیوں تک پہنچ گئے ہیں, تو وہ مشاعرے تو کم ہے غالباً, وہ انٹرٹینمنٹ شوز زیادہ ہیں اور اس میں اسی قسم کے شعراء جو. اچھا یہاں ایک ضمنی سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو مزاج ہے, جو یونیورسٹیز کا مزاج ہے, یہ شاعروں نے وہ یونیورسٹیز کے آڈینس کا مزاج بنایا یا یونیورسٹی کی آڈینس نے شاعروں کا مزاج ویسا بنا دیا؟ آپ کا کیا؟ یہ ریسیپروکل ہے, یہ ٹو وے ہے. یعنی ایک تو جیسے سننے والا ہوتا ہے شاعر, سمجھدار شاعر وہ ہے کہ وہ اس آڈینس کو دیکھ کے. میں اس میں کوئی 3-4 سال پہلے میں ملتان ایک یونیورسٹی کے مشاعرے میں گیا, تو میں نے وہاں یہ اپنی وطن سے محبت کی 2-4 شعر ویر شروع میں سنائے, تو میں نے دیکھا کہ یار بڑا سناٹا ہے. یعنی میں مقدس خاموشی ہے, ہاں مقدس خاموشی ہے. جن کافی قابل اعتماد شعراء کو میں شعر جو سنائے, انہوں نے داد جن شعروں پہ دیے, یہاں تو مجمع وہ شعر ہی نہیں سن رہا. تو اس کے بعد جیسے مختلف پیپر کے اندر مختلف سوالات ہوتے ہیں نا, تو وہ میں نے ایک چوڑیوں اور پھولوں والا پرچہ نکال کے وہاں پہ پیش کیا. تو اس آڈینس نے مجھے اس غزل پہ, حالانکہ میں بذات خود اپنی اس غزل کو شاید 10 میں سے 5 نمبر دوں گا, مگر اس آڈینس کو اس نے بڑا اٹریکٹ کر لیا. تو یہ ریسیپروکل ہے, جیسی آڈینس ہوتا ہے شاعر ویسا ڈل جاتا ہے. اور اب شاعری بھی آڈینس کو دیکھیں کہ وہ جو شعراء کرام جو یونیورسٹیوں کے مشاعرے پڑھ رہے ہیں نا, وہ 40-50 سال کے سامعین کے درمیان نہیں آ رہے ہیں. بے شک آپ مجھے کوئی ایک ایسی نشست دکھا دیں, میں نام نہیں لوں گا, کہ وہ جو وائرل شعراء کرام ہیں جو کالج یونیورسٹی والے ہیں, وہ کسی سیریس سامعین کے درمیان ہو, سنجیدہ سامعین کے درمیان نہیں ہے. وہ آنا بھی نہیں چاہ رہے. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہاں پہ پوزیشنڈ اور پلیسڈ کر دیا کہ جی مجھے یہاں پہ جانا ہے, میری یہ والی آڈینس ہے. اور وہ جو یونیورسٹیز اور وہ, اچھا وہ بھی ان کو ہر سال بلا رہی ہیں. ایگزیکٹلی, وہ اب وہی بات کہ پھر وہ بیسیکلی آڈینس جو ہے یہ ان کا وہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے کہ جی آپ اسی شاعر کو بلائیں یا انہی. اچھا مزے کی بات یہ بھی ہے کہ میں ان تمام تقریباً جو وائرل شعراء کرام ہیں, باخدا میں نے ان کی سنجیدہ شاعری بھی پڑھی اور وہ بہت مضبوط شاعری ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. نام لیے بغیر میں کہوں گا کہ وہ جو وائرل شعراء کرام ہیں ان کی سنجیدہ شاعری بلا کی کمال کی شاعری ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ بھیڑ چال ہے کہ اس طرف جانا ہے اور وہی والی شاعری کی طرف آنا ہے اور وہ شعر کہنا ہے. ہم آپ کی شاعری کی طرف آتے ہیں اور آج ہمیں آپ فیضیاب کیجئے, اور ہم تو وطن پرست ہیں اور اس لیے چاہیں گے بھی کہ آپ جی بھر کے وطن کی شاعری سنائیں. یہ وطن ہے تو ہم ہیں. بالکل نہیں, وطن کی شاعری تو ہے ہی ہے, لیکن مختلف موضوعات سنائیے. بہت زیادہ چھاپ بھی ایسا آپ تو غزل کے شاعر ہیں, اور غزل جو ہوتی ہے وہ کہتے ہی ہے کہ متنوع جو مضامین ہیں اس کا نام غزل ہے. وطن کی چھاپ بھی اتنی زیادہ نہ لگ جائے کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں کہ جی صرف وطن کے اشعار, ہم صرف ترانے ہی کہتے ہیں. ہاں صرف ترانے ہی کہتے ہیں جی. وہ میں نے کبھی 3-4 شعر مجھے یاد آئے کہ انسان پہ جو کیفیت ہوتی ہے, اس میں بھی ایک آدھ شعر بڑا کیفیت کا ہے کہ ہم جو 2-4 برس شعر سنانے لگ جائیں. ہاں ہاں واہ. ہم جو 2-4 برس شعر سنانے لگ جائیں, محفل خاص میں خود لوگ بلانے لگ جائیں. ہاں بھائی واہ 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 واہ. اور یہ نہ ہو شدت تکلیف کے مارے ہوئے لوگ. بھائی کیا مصرع ہے, واہ. یہ نہ ہو شدت تکلیف کے مارے ہوئے لوگ اپنے ہی گھر کا پتہ خود کو بتانے لگ جائیں. بھائی بہت اچھے, بھائی بہت اچھے, واہ واہ. اور ایک ذرا ذکر چھڑے
پہلی محبت کا اور ہم، ہاں ایک ذرا ذکر چھڑے پہلی محبت کا اور ہم اپنے سینے پہ لگے داغ دکھانے لگ جائیں، ہاں 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 ایک ذرا ذکر چھڑے پہلی محبت کا اور ہم اپنے سینے پہ لگے داغ دکھانے لگ جائیں۔ اور شعر کیفیت کا دیکھیے گا کہ اس قدر بھی نہ خیالات کا غلبہ ہو کہ ہم، ہاں واہ، اس قدر بھی نہ خیالات کا غلبہ ہو کہ ہم سرخ بتی پہ کھڑی کار چلانے لگ جائیں، بھائی واہ 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 واہ، اس قدر بھی نہ خیالات کا غلبہ ہو کہ ہم سرخ بتی پہ کھڑی کار چلانے لگ جائیں، ہم جو 2-4 برس شعر سنانے لگ جائیں، بھائی واہ 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 واہ، محفل خاص میں خود لوگ بلانے لگ جائیں۔ کیا حقیقت بیان کی ہے آپ نے، بالخصوص آپ کا جو مطلع ہے وہ تو موجود کیفیت پہ پورا اترتا ہے، اور اس میں واقعتاً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، بہت کمال۔ اور کچھ عطا میں عطا کرتا ہوں کچھ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مجھ پہ، میں چاہتا ہوں یہ ٹھپا مجھ پہ لگا رہے وطن پرستی کا، یہ ہٹنا بھی نہیں چاہیے، وہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اس سے محبت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس پہ اگر شعر عطا ہو مالک عطا کرے، میں ایک آدھ غزل اس سے قریب ترین اور آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حکمرانی کے لیے جب کوئی غاصب آ جائے، اچھا، حکمرانی کے لیے جب کوئی غاصب آ جائے، شہر کا لکھنے کو نوحہ نیا کاتب آ جائے، واہ 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 واہ، حکمرانی کے لیے جب کوئی غاصب آ جائے، شہر کا لکھنے کو نوحہ نیا کاتب آ جائے، اور عشق کے کھیل میں ممکن ہے یہ معجزہ ہو جائے، عشق کے کھیل میں ممکن ہے کہ یہ معجزہ ہو جائے، عشق کے کھیل میں ممکن ہے کہ یہ معجزہ ہو، میں غلط چال چلوں اور تو غالب آ جائے، عشق کے کھیل میں ممکن ہے کہ یہ معجزہ ہو، میں غلط چال چلوں اور تو غالب آ جائے، اور میں لٹا دوں گا محبت میں کمائی ہر شے، اچھا، میں لٹا دوں گا محبت میں کمائی ہر شے، ایک دستک ہو تو دروازے پہ طالب آ جائے، واہ 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 واہ، میں لٹا دوں گا محبت میں کمائی ہر شے، ایک دستک ہو تو دروازے پہ طالب آ جائے، اور اس سے تضحیق میں منصف کی اضافہ ہوگا، اس سے تضحیق میں منصف کی اضافہ ہوگا، میری دینے کو گواہی جو وہ کاذب آ جائے، اس سے تضحیق میں منصف کی اضافہ ہوگا، میری دینے کو گواہی جو وہ کاذب آ جائے، اور اس کا شدت سے تعلق ہے جدائی سے نہیں، اچھا مصرع ہے، واہ، اس کا شدت سے تعلق ہے جدائی سے نہیں، میں جسے بھول کے بیٹھوں میری جانب آ جائے، بھائی بہت اچھے، بہت اچھے، اس کا شدت سے تعلق ہے جدائی سے نہیں، میں جسے بھول کے بیٹھوں میری جانب آ جائے، بہت اچھے، اور تا دم مرگ یہ مل پائے گی اجرت سلمان، تا دم مرگ یہ مل پائے گی اجرت سلمان، بند پلکے کروں اور خواب میں جاذب آ جائے، تا دم مرگ یہ مل پائے گی اجرت سلمان، بند پلکے کروں اور خواب میں جاذب آ جائے، اور حکمرانی کے لیے جب کوئی غاصب آ جائے، شہر کا لکھنے کو نوحہ نیا کاتب آ جائے۔ اچھا، آپ نے جو ابھی شعر میں بھی یہ بات پابند کی کہ سگنل پہ ہیں، سرخ سگنل ہے، اور خیالات کی بہتات ہے، اور پھر اس کے بعد جناب بلکہ اس خیالات کی بہتات میں ہم گاڑی چلانے لگتے ہیں، تو کیا آپ ایسی کیفیت سے گزرے ہیں کہ جب تخلیق کا عمل ہو، جب وہ ایک آمد کا سلسلہ ہو رہا ہے، اور اس وقت آپ کسی، ہو سکتا ہے کہ آپ مارکیٹنگ کے لیے بیٹھے ہوئے اور آپ اپنی پروڈکٹ کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں، اور عین اسی لمحے کہیں دماغ کے کسی خلیے میں آمد کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اب آپ اس وقت تذبذب کا شکار ہیں کہ اب میں شعر کہوں یا اپنی پروڈکٹ کے حوالے سے ان کو ریسیپی بتاؤں؟ یہ میرے ساتھ یہ بڑا تواتر سے ہوتا ہے، اچھا، بڑا تواتر سے ہوتا ہے، یعنی میں اگر سفر کر کے آج لاہور کی جانب آ رہا تو رستے میں مجھ سے ایسے ہی کچے پکے ایک دو شعر راستے میں ہو گئے، رستے میں گاڑیاں چل رہی تھی اس کو دیکھ کے، میں نے باغات دیکھے اس کو دیکھ کے، تو میری شاعری میں یہ بڑی ڈومیننس ہے، میں اس کو پھر فوراً موبائل پہ اپنے پاس وائس نوٹ کے تھرو یا لکھنے کے تھرو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، پھر اس کا کرافٹ کرتا ہوں، اس کو غزل میں ڈالنے کی، اس کے
اس کے نوک پلک کو سیدھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ میرے ساتھ تو یہ بڑا تواتر کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ کیا عجیب کیفیت ہے, جو کیفیت کو اگر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ آمد. مجھے یہی آپ سے جاننا چاہتا تھا میں کہ بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ آمد پہ بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی شاعری جو ہے وہ آورد کا نام ہے, اور لیکن وہیں پہ جو ہے وہ بہت سارے دوست احباب ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آمد ہے, اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کی نوک پلک سنوارنی ہے, بالکل اس کو کاسمیٹکس کرنا ہے, اور پھر اس کے بعد وہ بیوٹیفائی کرنا ہے, تو وہ خوبصورت شعر نکلتا ہے. کچھ اور عطا کریں جی. میں کچھ ایک دو غزلوں کے اور اشعار کے. کسی سہارے کا ہاتھوں سے چھوٹنا یوں ہے. ہاں واہ. کسی سہارے کا ہاتھوں سے چھوٹنا یہ ہے. کسی سہارے کا ہاتھوں سے چھوٹنا یوں ہے. ہاں سمجھ میں آ گیا امید ٹوٹنا یوں ہے. ہاں واہ 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 واہ. کسی سہارے کا ہاتھوں سے چھوٹنا یوں ہے. سمجھ میں آ گیا امید ٹوٹنا یوں ہے. میں کرچیوں کو لیے پھر رہا تھا شہر بہ شہر. واہ واہ. میں کرچیوں کو لیے پھر رہا تھا شہر بہ شہر. پھر آئینوں نے بتایا کہ ٹوٹنا یوں ہے. ہاں بھائی بہت اچھی بہت اچھی. میں کرچیوں کو لیے پھر رہا تھا شہر بہ شہر. واہ 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 واہ. پھر آئینوں نے بتایا کہ ٹوٹنا یوں ہے. ٹوٹنا یوں ہے. اور یہ نصف عمر گنوا کر سمجھ میں آئی بات. یہ نصف عمر گنوا کر سمجھ میں آئی بات. تمہاری قید مسلسل سے چھوٹنا یوں ہے. بھائی بہت اچھی. واہ. یہ نصف عمر گنوا کر سمجھ میں آئی بات. تمہاری قید مسلسل سے چھوٹنا یوں ہے. اور میں روٹنے کے ہنر سے تھا بے خبر پہلے. واہ. میں روٹنے کے ہنر سے تھا بے خبر پہلے. پھر اس کی چپ نے سکھایا کہ روٹنا یوں ہے. واہ 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 واہ. میں روٹنے کے واہ 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 ہنر سے تھا بے خبر پہلے. کیا مرصع اشعار ہے. واہ. پھر اس کی چپ نے سکھایا کہ روٹنا یوں ہے. اور کھڑا ہوا تھا میں سلمان بے سرو ساما. واہ. کھڑا ہوا تھا میں سلمان بے سرو ساما. سکھایا عشق نے مجھ کو کہ لوٹنا یوں ہے. واہ 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 واہ. کسی سہارے کا ہاتھوں سے چھوٹنا یوں ہے. سمجھ میں آ گیا امید ٹوٹنا یوں ہے. کیا برجستگی ہے, کیا برجستگی ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ اور اشعار بھائی. واہ 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 واہ. میں کچھ ایک دو غزل. کانچ کی چلنے سے خوف آتا ہے. دکان میں کانچ کی چلنے سے خوف آتا ہے. پھر اس کے بعد چٹکنے سے خوف آتا ہے. واہ 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 واہ. پھر اس کے بعد چٹکنے سے خوف آتا ہے. پہنچ تو جاتے ہیں چوٹی پہ برف کی لیکن. پہنچ تو جاتے ہیں چوٹی پہ برف کی لیکن شروع میں پھسلنے سے خوف آتا ہے. واہ واہ واہ. پہنچ تو جاتے ہیں چوٹی پہ برف کی لیکن شروع میں پھسلنے سے خوف آتا ہے. یہ روٹ جائیں تو واپس پلٹ کے آتے نہیں. سبحان اللہ. واہ. یہ روٹ جائیں تو واپس پلٹ کے آتے نہیں. اسی سبب سے پرندوں سے خوف آتا ہے. بھائی واہ واہ. یہ روٹ جائیں تو واپس پلٹ کے آتے نہیں. واہ 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 واہ. اس ایک سبب سے پرندوں سے خوف آتا ہے. اور تراش لیتے ہیں کاغذ پہ دل تو سبھی مگر. تراش لیتے ہیں کاغذ پہ دل تو سبھی مگر. پھر اس میں دھڑکنے بھرنے سے خوف آتا ہے. واہ 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 واہ. تراش لیتے ہیں کاغذ پہ دل تو سبھی مگر. پھر اس میں دھڑکنے بھرنے سے خوف آتا ہے. دکان میں کانچ کی چلنے سے خوف آتا ہے. پھر اس کے بعد چٹکنے سے خوف آتا ہے. واہ 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 واہ. پکڑ رکھی ہے تصویر ہماری. کیوں تم نے پکڑ رکھی ہے تصویر ہماری. کیا لکھنے لگے ہو ابھی تقدیر ہماری. واہ 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 واہ. کیوں تم نے پکڑ رکھی ہے تصویر ہماری. تصویر ہماری. کیا لکھنے لگے ہو ابھی تقدیر ہماری. بہت اچھے. میں جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں دنیا. ایسے تو نہیں بنتی تو دلگیر ہماری. بھائی بہت اچھے. میں جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا ہوں دنیا. واہ واہ. ایسے تو نہیں بنتی تو دلگیر ہماری. سادہ تو بہت ہیں مگر اتنی بھی نہیں کہ. سادہ تو بہت ہیں مگر اتنی بھی نہیں کہ
आंसू से लिखी जाए ये ताबीर हमारी। वाह वाह, सादा तो बहुत है मगर इतनी भी नहीं के आंसू से लिखी जाए ये ताबीर हमारी। वाह, तुम जीत के मानी तो बदल सकते हो लेकिन, हाँ, तुम जीत के मानी तो बदल सकते हो लेकिन दुनिया को नजर आती है जंजीर हमारी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तुम जीत बहुत। के मानी तो बदल सकते हो लेकिन दुनिया को नजर आती है जंजीर हमारी। और ये शेर देखिएगा दानिश भाई के, माँ बाप की यादें मेरे बच्चों की तस्वीर। हाँ, वाह, माँ बाप की यादें मेरे बच्चों की तस्वीर, जोजा ने सजा रखी है जागीर हमारी। आए भाई, वाह 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 वाह। माँ बाप की यादें मेरे बच्चों की तस्वीर, जोजा ने सजा रखी है जागीर हमारी। वाह, क्यों तुमने पकड़ रखी है तस्वीर हमारी, क्या लिखने लगे हो अभी तकदीर हमारी। वाह, बहुत खूब जी। मैं आपसे चाहूँगा कि आज के जो नौजवान हैं, हमारी हमेशा प्रोग्राम के अख्ताम पर जो है वो अपने मेहमान से दरख्वास्त होती है कि वो जो नौजवान उनको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, शेर कहने का शौक़ रखते हैं, शेर कह रहे हैं, उनके लिए वो ज़रूर कोई ना कोई एक खूबसूरत सा पैगाम दें। और वही दरख्वास्त आपसे भी है कि आप भी कोई एक खूबसूरत पैगाम उन नौजवानों के नाम। मेरा पैगाम मेरे हमअसर शुरा कराम, मेरे जूनियर्स के लिए और जो नया लिखना शुरू कर रहे हैं अभी, जो इस सिन्फ गज़ल की तरफ आना चाहते हैं, उनके लिए पैगाम एक है कि जी पढ़ें, मुताला करें। आज के दौर में भी मैं इस पोजीशन पे पहुंचने के बाद और आज से 25 साल पहले भी मेरा एक, लोग कहते हैं कि जी आपकी हैबिट क्या है, आपका मशगला क्या है, तो मैं महीने में कोई एक किताब जरूर खरीदता हूँ। वाह, तो मेरा सिर्फ एक मशवरा है कि कोई एक किताब महीने में जरूर खरीदें और उसे पढ़ें, मुताला करें। और सीखने का अमल एक कांस्टेंट अमल है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सीखें, अपने कलाम को सीनियर के सामने पेश करें, और अगर वो उसमें कोई तसी करते हैं तो इसको पॉजिटिव लें। आप उन खुश नसीबों में से होंगे कि आप अपना कलाम किसी के सामने रखें और वो आपकी तसी कर दे, तो इसका मतलब कि आप सही उस्तादों के हाथ में आ गए, महफूज हाथों में। नाजरीन, आज आपने सलमान रियाज साहब की खूबसूरत गुफ्तगू को सुना। आपने देखा कि उनकी वतन परस्ती, मुआशरती पहलुओं को वो किस खूबसूरती से उजागर करते हैं। रोमानवी लिहाज से भी इंतहाई शाइस्ता और शुस्ता शेर उन्होंने आज हमें सुनाए। बशीर बदर साहब के अशार के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं कि खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। हंसो आज इतना कि इस शोर में हंसो आज इतना कि इस शोर में सदा सिसकियों की सुनाई न दे। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का नाम है, रहे सामने और दिखाई न दे। और इसी काफिए पे देखिएगा क्या खूबसूरत शेर है, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, हमें ऐसी जन्नत नहीं चाहिए जहां से मदीना दिखाई न दे। वाह। मोहतरम नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी खूबसूरत शख्सियात की मुदल्लल, मुबल्लग और बहुत सारी खूबसूरत गुफ्तगू आप तक पहुंचती रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।